बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान आसिफ नाजरीन। हम तो वैसे हमेशा बात करते हैं पॉलिटिक्स के हवाले से, लेकिन आज जो हमने अपने प्रोग्राम की नौयत थोड़ी सी चेंज करते हुए हमने आज ये सोचा, क्योंकि यूथ जो है हमारी, जो हमारे नए जो लड़के और लड़कियाँ हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनके लिए हमारी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो क्या कर रही हैं। और इसके साथ साथ आपको बताएं कि जो NGOs हैं उनका भी बहुत एक अहम किरदार है हमारे माशरे में। अगर हम बात करें, कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई भी कुदरती आफात हो, उसमें NGOs जो उनका बहुत एक अहम किरदार होता है। तो इसी हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है यूथ के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। हमारे साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी से अब्दुल रऊफ काचेलो, जो कि वेस्ट से इनका ताल्लुक है और प्रेसिडेंट है यूथ विंग के। PS 121 से इनका ताल्लुक है। और दूसरे जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं वो मलिक अनवार साहब, मदीना यंगस्टर फाउंडेशन से इनका ताल्लुक है। हमने इनको हमेशा जो है कोई भी डिजास्टर हो उसमें जो है बढ़ चढ़ के इनका हमने देखा है कि इनका किरदार रहा है। इसी तरह से अगर हम बात करें पीपल्स पार्टी से जिस तरह से रऊफ साहब की, तो रऊफ साहब भी अपने जो उनका हल्का है वहाँ पे बहुत उन्होंने बढ़ चढ़ के यूथ के लिए काफ़ी काम किया है। मैं खुशामदीद कहूँगी आपको अपने प्रोग्राम में दोनों को ही। रऊफ साहब, पहला क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी, क्योंकि यूथ जो है इस वक्त काफ़ी हमने देखा है कि वो काफ़ी काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन टाइम से गुजर रही है। तो उनके लिए किसी किस्म का, क्योंकि हमने इमरान खान की अगर हम बात करें, इमरान खान साहब ने पहले जो काफ़ी दावे और वादे तो किए थे कि हम यूथ के लिए काम करेंगे, यूथ के लिए हमने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे, यूथ को हम काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, लेकिन उस तरह से उन्होंने उनको फैसिलिटेट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी है जो कि काम करती हुई नज़र आती है। आप लोग अभी, क्योंकि इतनी बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, जो अभी नए नए पास आउट होकर लड़के और लड़कियाँ जो निकले हैं, उनके लिए पीपल्स पार्टी क्या करी, स्पेशली कराची की अगर हम बात करें आपके जोन की। जी, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ K21 की टीम का, जिन्होंने हमें बुलाया, इज्जत बख्शी। थैंक यू। बहुत अच्छा सवाल आज आपने उठाया है कि जो लड़के हमारी यूनिवर्सिटियों से पास आउट होते हैं उनके लिए क्या करो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में और ख़ास तौर पे कराची में हमेशा मेरिट पे नौकरियां हो रही हैं। आपको पता है 10 सालों से, जैसे मुराद अली शाह हमारे CM हैं सिंध के, जी, जब से वो आए, सईद गनी साहब, जी, वो मेरिट पे जितनी भी नौकरियां हमारी मिल रही हैं नौजवानों को मेरिट पे, पहले ऐसा नहीं था। अब जो है ना 10-12 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी तवज्जो दी है, खासतौर नौजवान जो इस पे, नौजवान जो हमारे आगे आते हैं उनको आगे ले आते हैं। नहीं, अच्छी बात है बिल्कुल। और क्योंकि इस महंगाई के दौर में अगर हम बात करें और बेरोजगारी की शरह, कोविड के बाद से जो हमने देखा है कि काफ़ी बेरोजगारी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी की शरह काफ़ी परसेंट तक हमें नज़र आ रही है। उस तरह से आवाम को, आवाम की अगर हम बात करें, वो तो आवाम में तो बहुत सारे लोग आ जाए, लेकिन स्पेशली यूथ की अभी हम बात करें आज, तो यूथ को सबसे फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। उनको उस तक डिग्रीज तो उनके पास है, लेकिन वो डिग्रीज का ऐसा क्या फ़ायदा कि वो घर पे डिग्रीज इतने लाख रुपए लगा के वो जो है घर में उसको बंद करके रख दे। उनको कहीं ना कहीं उनको कोई स्कोप तो मिलना चाहिए। ऐसा है कि सरकारी नौकरियां सबको तो हम नहीं दे सकते। प्राइवेट इदारे हमारे पास कराची में, ख़ासतौर वेस्ट में, वहाँ मैं खुद जाता हूँ उनके पास, उनके जो मैनेजर हैं या CEO हैं उनसे मिलता हूँ, जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं उनकी नौकरियों के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर उनके इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। तो काफ़ी लड़के प्राइवेट इदारों में, मैंने वेस्ट में अपने नौजवान जो यूथ विंग में मेरे साथ चल रहे हैं, उसके अलावा भी नौजवान हैं हमारे हल्के में, मैं कोशिश करता हूँ उनको आगे ले आऊँ। अब ये प्राइवेट सेक्टर की बात, प्राइवेट सेक्टर में ठीक है, सही। काफ़ी नौजवानों को मैंने वहाँ रोज़गार के लिए खुद गया हूँ। हर इदारे में, जैसे बड़े हमारे पास प्राइवेट इदारे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनियां, छोटी मोटी कारखाने हैं, वहाँ किसी मैनेजर की ज़रूरत है, किसी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, ऐसे मुख्तलिफ जॉब्स हैं उनके पास। तो कोशिश मैंने की है अपने नौजवानों को, जो मेरे वेस्ट के हैं, उस हल्के के, उनको मैं कोशिश की है उनको नौकरियां वो दिलाऊं। और सरकारी नौकरियां इतनी हैं नहीं। बिल्कुल, मेरा सेकंड क्वेश्चन यही था, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में तो चले ठीक है, किसी न किसी तरीके से एडजस्टमेंट करवा ही लेते हैं आप लोग अपनी, जाहिर सी बात है, पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, लेकिन जो गवर्नमेंट सेक्टर है वहाँ पे, स्पेशली कराची अगर हम बात करते हैं, कराची के नौजवानों के लिए जो है ना कोई जगह नहीं है। नहीं, क्यों जगह नहीं? कराची के नौजवानों को हमेशा हमने आगे रखा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट मिला है कराची में, इंशाल्लाह जैसे हमारा जियाला एक मेयर बनेगा, जैसे हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बोला कि मेयर एक जियाला होगा, तो जैसे ही जियाला इंशाल्लाह अपना मेयर बनता है, तो उसके बाद आप देखोगे कराची में काम, अभी भी हम काम कर रहे हैं, और जब हमें मैंडेट मिला है, हम मेयर हमारा आएगा तो हम बहुत मेहनत करेंगे।
इंशाल्लाह हमारा एक नारा है, बदलो कराची को, इंशाल्लाह हम बदल के दिखाएंगे। ठीक है राउफ साहब मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मलिक अनवर साहब मैं आपसे भी सेम वही क्वेश्चन है, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि एनजीओज का एक बहुत अहम किरदार होता है, मतलब कोई भी आफात हो या कोई भी मामला हो उसमें एनजीओज ने बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा करती हैं। यूथ के लिए आप स्पेशली काम कर रहे हैं, तो यूथ के हवाले से आप लोग क्या क्या आप लोगों की कारकर्दगी है, किस किस तरीके से आप लोग उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, कोई जॉब्स के हवाले से या फिर कोई छोटे मोटे आप लोग उनको रोजगार सेटल करके दे रहे हैं, किस तरह से आप लोग उनके लिए काम करें, तो प्लीज आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका माशाल्लाह प्रोग्राम पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है और काफ़ी इंस्पायर भी होते हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया K21 का कि उन्होंने हमारी मतलब छोटी सी फाउंडेशन को एक इलाके में सर्च आउट किया और उसको लेकर आए अपने प्रोग्राम के अंदर। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। देखें, यूथ किसी भी मुल्क के लिए बैकबोन होती है। जब यूथ ही आपका नाकारा हो जाएगा तो आपके पास काम नहीं है। सही बात है। इस वक्त जो हमारे पास स्ट्रीट क्राइम की शरह बढ़ती जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास सिर्फ बेरोजगारी, ठीक है, रोटी नहीं है लोगों के पास, कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। हमारी फाउंडेशन को बने हुए अभी 2 साल हुए, बहुत इनिशियल लेवल पे काम कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह ये बता सकते हैं कि हमने तकरीरें नहीं की है, रोटियां दी हैं, कपड़ा भी दिया है, ठीक है। चाहे वो सैलाब जदगान के मामलात हों, सैलाब जदगान में मेरा राशन अल्हम्दुलिल्लाह। कपड़े पे काफी फोकस नजर आ रहा है, शायद पीपल्स पार्टी का नहीं जो है आपके ऊपर कुछ गहरा कोई आपका वो असर लगता है कि नहीं गालिबन उनका स्लोगन ये है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो शायद हो सकता है। नहीं, इंशाल्लाह अच्छा मोटिव है। लेकिन कहने का मकसद कि जब हम यहाँ पर आ रहे थे तो मैं जब राइडिंग कर रहा था तो मेरे सामने से एक रिक्शा घूमा और रिक्शे के पीछे लिखा हुआ था कि तकरीर नहीं, अब रोटी चाहिए। सही बात है। तो वो जो है वो अक्कासी कर ली उसके सारे मामला की। तो कहने का मकसद कि इस वक्त जो है ना हमारी फाउंडेशन और दूसरी भी कई फाउंडेशंस काम कर रही हैं शहर कराची के अंदर। हमने अपनी फाउंडेशंस के प्लेटफॉर्म से जितना हो सक रहा है पॉजिटिविटी को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चीजें सामने लेकर आ रहे हैं। जहां तक बात रोजगार की है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें हैं, चाहे किसी का इख्तलाफ हो चाहे ना हो। हमारे हाफिज नईम साहब बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं यूथ के हवाले से, IT डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। इमरान खान साहब से बहुत सारी तवक्कुआत थी, मैं अपने बेशतर इंटरव्यूज में कह चुका हूं कि हमारी बहुत तवक्कुआत थी यूथ के लिए कुछ करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या मामलात हुए कि वो गवर्नमेंट उनकी चली गई उस हवाले से। आज हमारे भाई भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर। एक बहुत लंबी डिबेट है, गवर्नमेंट जाना, गवर्नमेंट में आना, उनके जो ख्वाब दिखाए थे, जो दावे और वादे किए थे, तो बहुत लेंथी डिबेट है, उसके बाद हम करने के लिए बैठेंगे तो वो प्रोग्राम का टाइम नहीं। देखिए, मकसद यही है ना, मकसद सिर्फ पॉजिटिविटी को सामने लेकर आना। कुछ किया नहीं, उनके पास तकरीबन 4.5 साल का अरसा था, लेकिन उसमें उन्होंने कुछ भी यूथ के लिए किसी। देखिए, कराची को तो आपका माशाल्लाह बाखबर कराची का प्रोग्राम है। आप मुझे बताएं, कराची से आप बाखबर हैं, कराची के अंदर यूथ को मिला क्या है आज तक? यही तो आज तक कराची को क्या मिला? कराची का बच्चा बाहर जाकर क्यों नौकरी करे? कराची का बच्चा यहाँ पढ़कर यहाँ पर रोजगार अपनी माँ के हाथ का खाना क्यों नहीं खा सकता? वो बाहर जाके अपने गंदे कपड़े पहले धोएगा, फिर सुबह उठ के वो काम पर जाएगा। ऐसा कराची का ही बच्चा क्यों करे? मेन चीज कराची के बच्चे की है ना, कराची के बच्चे के साथ ही अकतलफी हो रही है। यही तो मेरा सवाल है, ऐसा क्यों है? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ना, कराची को सारी तरफ से निचोड़ा जा रहा है, हर कोई कराची को निचोड़ रहा है। कराची को खाओ, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कराची ना खत्म हुआ है और ना इंशाल्लाह खत्म होगा। बहुत सारी सियासी जमातें आई हैं यहाँ पर, कराची के ऊपर काबिज रहे, कराची के ऊपर रहे, लेकिन बहुत सारे, लेकिन नाम लेंगे फिर बड़ा मामला हो जाएगा। नहीं सर, कुछ नहीं होता सर, ये तो अपनी राय पेश करें। देखिए, आज तक कराची के ऊपर किसकी हुकूमत रही है? 13 से 14 साल पीपल्स पार्टी है सिंध के अंदर, ठीक है। मुतहदा को भी मूवमेंट रही है, इस मरतबा इमरान खान साहब भी आए, तो बेशतर पार्टीज हमारे पास मौजूद हैं। बट जो हमारे पास ऑथेंटिक जॉब्स हैं जो कराची के बच्चों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही है कराची के बच्चों को। बात ये कि कराची का जो वजीर आजम बना था, वो कराची की आवाम ने जो है उनको वोट देके वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाया था, लेकिन कराची के साथ ही सबसे ज्यादा बदसलूकी की गई। आरिफ अलवी साहब कराची से बिलोंग करते हैं, हमारे सदर हैं, लेकिन कराची की तरफ कोई तवज्जो नहीं रही है। बिल्कुल, इमरान इस्माइल साहब बेशतर ऐसे। अब अगर क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट के अंदर हमारे यूथ को क्या मिला है आज तक? ये तो हमारी एक्सरसाइज की गेम है, इसके अंदर हमारे यूथ को क्या मिला? पाकिस्तान टीम के अंदर कितने खुद वो खिलाड़ी थे। देखिए, बात ये है ना, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर कराची के प्लेयर कितने हैं? आप 2 से 3 आप गिन कर थक जाएंगे। मतलब आप जैसे इसमें जाएंगे, फवाद आलम साहब अभी तक बाहर बैठे हैं, तो नौकरियां तो एक अलग चीज है, नौकरियां कहां से मिलेगी? यहाँ तो हमारे को खेलने के लिए मैदान नहीं मिल रहे हैं।
میدانوں کے اندر ہمارے یہاں نشہ اتنا چل رہا ہے کہ وہاں پر کیا کرے گی؟ ہر تنظیم اس ٹائم پر لیکن میرے خیال ملوث سے کام پیپلز کے اندر. پارٹی ابھی جو ہے گراؤنڈز وغیرہ بنا رہی ہے بچوں کی سیر و تفریح کے لیے، عوام کے لیے، وہ کافی اچھے. انہوں نے مرتضیٰ وہاب صاحب جب وہ تھے ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، تو تب انہوں نے اس ٹائم پہ ابھی کماڑی کی سائڈ پہ اور باقی دیگر جگہ پر، بلکہ اسپورٹس گراؤنڈز وغیرہ کا بھی افتتاح کیا انہوں نے اپنے ٹائم پہ. اسی چیز کی ضرورت ہے. جی بڑے کام کیے مرتضیٰ وہاب صاحب جیسے بنے 3-4 مہینے کے لیے بڑے پارکس، روڈ اور خاص طور گراؤنڈوں پہ بڑی توجہ دی. ہمارے بھائی جیسے آپ بول رہے ہیں کہ کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا، کراچی کے کرکٹروں کے لیے دیکھو، کرکٹ کا معاملہ ایسا ہے وہ میرٹ پہ سارے آتے ہیں. جتنے ٹیم میں سلیکٹ ہوئے ہیں ابھی، خاص طور پہ جیسے بابر اعظم کو کپتان بنا دیا، وہ دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین ہے. اس بیس میں ہم جانا نہیں چاہتے کہ کراچی کے لڑکوں، کراچی کے نوجوانوں کو ہمیشہ آگے لائیے. سرفراز جب تھا یہ چیمپئن ٹرافی کا چیمپئن ہم لوگ بنے، پاکستان بنا 2017 میں. اب ایسا ہے کہ نوجوانوں کے لیے ہمیشہ میں نے اپنے جو میرا حلقہ ہے خاص طور منگو پیر، سورجانی، PS 121 کا، وہاں میں نے وہاں ایک اپنا گول بنایا کہ وہاں جتنے ہمارے فٹ بالرز ہیں، کیونکہ پورے پاکستان میں فٹ بالر کراچی کے مشہور ہیں، خاص طور لیاری اور ملیر کے. ابھی منگو پیر کے لڑکے جیسے آپ کو یاد ہوگا 2013 میں ہماری پاکستان کی ٹیم انڈر 13 کی ٹیم جو فائنل میں ہاری تھی، تو اس سے 4 لڑکے منگو پیر کے تھے. اب ماشاءاللہ وہ انڈر 13 کے تھے، اب وہ جوان ہیں، کھیل رہے ہیں ہمارے گراؤنڈوں میں. منگو پیر میں ہم نے ان کو گراؤنڈ بنا کے دیے، اسٹیڈیم بن رہے ہیں ان کے لیے، بڑا کھیل رہے ہیں. اور ان کے لیے پارٹ ٹائم جابس کے لیے بھی میں خود جاتا رہا ہوں. کافی لڑکے میں نے ایڈجسٹ بھی کر دیے کہ بھائی پارٹ ٹائم یہ اپنے گھر کا گزارا بھی چلا سکیں، پڑھتے بھی رہیں اور فٹ بال بھی کھیلتے رہیں. بڑی ہم نے ان کے فوکس کیا ہوا ہمارے جو ذمہ دار ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اب اپنا سنیریو چینج کر لیا. جب سے بلاول بھٹو زرداری صاحب آئے، ایک نوجوان ہیں، جب سے وہ آئے انہوں نے جیسے یوتھ میں ہمارے ایک 50 سال کا بھی تھا، وہ یوتھ کا ایک ذمہ دار تھا، اب نہیں ہے. اب 28 سال نوجوانوں کو آپ لوگ موقع دے رہے ہیں تاکہ وہ یوتھ کو اس طرح سے سمجھیں. بالکل. اب 28 سال سے لے کر 35 سال تک، 7 سال کے درمیان تک وہ یوتھ ونگ کا ایک ذمہ دار بن سکتا ہے. جیسے ہی 35 سال کا ہوگا پھر دوسرا نوجوان آگے لائے گا. بیس کو مضبوط کر رہے ہیں، نوجوانوں کو آگے لا رہے ہیں. چیئرمین صاحب کی یہ ہدایت ہے کہ ہمیں نوجوانوں کو مضبوط کرنا ہے، سیاست میں آگے لانا ہے، ان کو نوجوانوں میں شعور لانا ہے. اور ابھی جو ہماری نوجوانوں کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کے لیے، سندھ کے لیے اور کراچی کے لیے کچھ کرنے کی سوچ ہے. اور انشاءاللہ جو مینڈیٹ کراچی نے اس بار دیا ہے پیپلز پارٹی، پہلی بار ملا ہے، اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ میئر بنے گا. آپ کو پتا ہوگا پیپلز پارٹی کو کراچی نے آج تک نہیں وہ کیا، ووٹ نہیں دیا کراچی نے پیپلز پارٹی کو، کبھی بھی نہیں دیا، پہلی بار دیا. پہلی بار دیا. انشاءاللہ ہم ان کو رزلٹ بھی دیں گے. اس سے پہلے جماعت اسلامی تھی، ایم کیو ایم کی حکومت تھی، پھر لاسانیت کی دور تھا، وہ آپ کے پتہ ہے ساری چیزیں. مگر اب وہ سارا چینج ہو گیا، اب سنیریو چینج ہے، اب نوجوان آگے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ جیسا میرا ٹاؤن ہے منگو پیر ٹاؤن، جس میں سے ہم 16 میں سے 11 یوسیاں جیتے ہیں، کیونکہ ہم نے وہاں محنت کی ہے، لوگوں کی خدمت کی ہے. اور بہت سے ایسے پروجیکٹ ہمارے بن رہے ہیں. ابھی منگو پیر روڈ ہے، آپ کو پتہ اتنا خراب ہے، اس کی حالت خراب ہے، کیونکہ وہ ہمارے گورنر تھے صاحب کا عمران اسماعیل صاحب، وہ آئے تھے، انہوں نے افتتاح کیا. آئے دن MNA تھا اپنا آفتاب جہانگیر، آ کے ریبن کاٹ کے جاتے تھے 3 حصوں میں، آئے دن آ کے ریبن کاٹ کے جاتے تھے کہ ہم نے اس روڈ کا افتتاح کر دیا. مگر وہ کام ایسا ہی ہے، مطلب صرف افتتاح ہوتے تھے، فوٹو سیشنز ہوتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا تھا. کوئی آپ کو پتہ ہے عمران خان کے 4 سالہ دور میں کوئی ایک کام کراچی کو ملا ہی نہیں. آپ میڈیا والے ہو، آپ باقی کراچی کے لیے تو خان صاحب نے کوئی بھی اس طرح سے نظر ثانی نہیں کی ہے. کراچی نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کراچی نے ان کو 21 MPA کی سیٹیں دی ہیں، 14 MA کی سیٹیں دی ہیں. پوری کراچی میں میجورٹی PTI جیتی تھی. اس کے بعد ایک میگا پروجیکٹ آپ بتا دیں کہ PTI نے 4 سالوں میں لانچ کیا. بالکل بالکل، اس بات سے تو میں بھی اتفاق کروں گی. سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں تو صرف یہی کہوں گا کہ کراچی نے ہمیشہ آزمایا لوگوں کو، ہر جماعت کو آزما لیا ہے. لیکن کہنے کا مقصد آج مدینہ ینگسٹر فاؤنڈیشن آپ کے پلیٹ فارم سے اپنا میسج کنوے کر رہی ہے، یہ ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی ہے. اگر ہماری سیاسی جماعتیں کراچی میں صحیح کام کرتی تو میرے خیال سے ایدی صاحب کے ایدی سینٹر بنانے کے بعد یہ تنظیمیں ختم ہو جاتی. صحیح بات ہے. ایدی کے بعد چیپا، ابھی آپ JDC دیکھ لے کام کر رہے ہیں، اور بے تحاشا فاؤنڈیشن سے. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں فاؤنڈیشنز بنانے کی ضرورت پڑ کیوں رہی ہے؟
کسی ملک کے اندر یہ کام نہیں ہوتا، ہمارے ملک کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، فاؤنڈیشنز بن آپ رہی یہ ہیں، دیکھیں دسترخوان مظفر لگ رہے عباس ہیں. صاحب جو ہے وہ ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کر رہے ہیں لوگوں کی روزگار کے لیے. اب انہوں نے جو ہے اسٹالز وغیرہ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیے ہیں تاکہ عید سے پہلے جو ہے لوگ کچھ اپنے روزگار کے لیے کھڑے ہوں اور اپنے گھر کو اچھے سے رمضان اور عید. دیکھیں جو مقامی رہنما ہوگا نا، جو لیڈر مقامی ہوگا وہ کام کرے گا. صحیح بات ہے. ہم نے یہاں سے عمران خان صاحب کو منتخب کیا، وہ مقامی نہیں تھے، یہاں پر چلے گئے. فیصل واوڈا صاحب کو ہم نے بلدیہ سے منتخب کیا، فیصل واوڈا صاحب بلدیہ کے نہیں تھے، وہاں سے چلے گئے. مقامی قیادت، نوجوان قیادت جب تک نہیں آئے گی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کن گلیوں کے اندر جانا ہے، کن سڑکوں کے اندر جانا سر ہے. یہاں کے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے کیا کیا؟ دیکھیں مقامی لوگوں نے آپ جن سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی کچھ اس نہیں کیا. ٹائم جو اسٹریٹ کرائم کی شرح جا رہی ہے ماضی میں ہمیں نہیں ملتی. اس ٹائم جو انفلیشن کی جو آپ کے ریشو جا رہا ہے وہ ماضی میں نہیں ملتا، یہ اس وقت مل رہا ہے ہمیں. ریزن کیا ہے؟ صرف اور صرف یوتھ کو اپنے ایک الگ سینٹر میں لگایا. اب خان صاحب نے یوتھ کو الگ سینٹر میں لگا دیا، باقیوں نے الگ. مطلب یوتھ کا کام کیا ہوتا ہے؟ اکنومی کو بہتر بنانا. ٹھیک ہے، آپ نے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اندر کام نہیں ریڑھ دیا. کی ہڈی ہے پاکستان کی، مطلب اس سے بہت زیادہ توقعات ہیں. آپ یہ دیکھیں نا، اگر ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں، کوئی رائڈر بنا ہوا ہے، کوئی مطلب چھوٹے چھوٹے مطلب کاموں میں، مطلب کوئی ماسٹرز ڈاکٹر، مطلب وہ اپنے کوئی LLB ہے، وہ ڈگریز ہاتھ میں لیا بیٹھے ہوئے، اور مطلب کوئی اس طرح سے ان کو اسکوپ نہیں مل پا رہا ہے. اس ٹائم پر 85 to 90% یوتھ موبائل یوز کرتا ہے. صحیح بات ہے. سب کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے. ہم کیوں نہیں ان کو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے اوپر زیادہ اپروچ کریں؟ کیوں فری لانسنگ کو زیادہ پروموٹ نہیں کر رہے ہم اپنے پلیٹ فارم سے؟ یہ چیزیں پروموٹ کریں گے تو گھر بیٹھے. آج ہماری بہنیں باہر کیوں ہراسمنٹ کا شکار ہو رہی ہیں؟ گھر کے اندر وہ روزگار نہیں حاصل. آپ ان کو روزگار تو دے، آپ ان کو کام تو دے، مواقع تو دے، گھر بیٹھ کے وہ کام کریں گے. نہیں ایسا ہے کہ کب تک ہم رونا روئیں گے کہ انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا؟ یوتھ خود کیوں خود نہیں کر سکتی؟ ہم بھی تو کر سکتے. میں نے سرمایہ نہیں ہے. میں ابھی آپ کو بتایا، جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، یا تو پھر آپ لونز نکالے، لونز دیں تاکہ جو ہے وہ گھر بیٹھے پھر کچھ اپنے لیے روزگار. لونز بھی تو اپنی پارٹی والوں کو ملتے ہیں نا پہلے میم، یہی تو مسئلہ ہے. لونز تو بینک دیتی ہے پارٹی والوں، حکومت کے ہاتھ پارٹی کو دے گا پہلے. نہیں وہ ایسا ہے کہ لونز دیتے ہیں تو بینک کے تھرو ملتا ہے، وہ جو ان کا سسٹم ہوتا ہے. مگر بعد میں یہ نہیں کرو، ہم کب تک وہ ان کا رونا روئیں؟ آسانی سے نہیں ملتا ہے نا، وہ بھی اس کے لیے بھی کتنے سارے فیزز ہوتے ہیں جو ان کو اس تک پہنچنا پڑتا ہے. مگر ہم کیوں وہ رونا روئیں پرانا کہ ہمارے بڑوں نے کیا؟ آج ہم اس حال میں نہیں ہیں، ہمیں آگے کے لیے سوچنا ہے. ہم نوجوانوں کو ہر کوئی اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہم ایک کچرے کا ایسے ہی اٹھاتے ہیں، ریپر یوں پھینک دیتے. ہم کیوں اٹھا کے کسی ڈسٹ بن میں نہیں ڈالتے؟ ہم خود اپنے کام کیوں نہیں کرتے؟ ہم نوجوانوں کو چاہیے خاص طور پہ کہ ہم ملک کے لیے کریں. ابھی ایسا ہے کہ رش میں آپ دیکھ رہے ہو، بائک والا چلا، چھوٹی سی جگہ ملتی ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے. یہ تو ہے. ہم پراپر نوجوان جو ہیں، ہمیں خود اپنے اصول اپنے بنانے چاہیے. ملک کی سوچ رکھنی چاہیے کہ ہم جو پڑھ جاتے ہیں، بہت سے باہر جاتے ہیں اپنے فیوچر بنانے. انہوں نے کبھی بولا کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے؟ کسی ایک نوجوان کی یہ بات ہے کہ ہمیں پاکستان بنانا ہے؟ موقع دے، وہی فیسز سامنے آ رہے ہوتے دیکھو ہیں، وہی سارے ابھی لوگ بھائی ہوتے نے ہیں بولا جو آئی ویڈیو ٹی میں کہ ہم بہت دیکھ سے رہے ہوتے ایسے ہیں. کام ہیں. نوجوانوں کو تو موقع ہی نہیں ملتا نا یہاں پہ. نوجوانوں کو بہت موقع ملا. نوجوان ہمارے ملک کے ایک سرمایہ ہیں، اور ان کے لیے میں آپ بول مجھے رہا بتائیں ہوں کوئی ایسا بالکل نیوٹرل فیس جس کو جو ہے ابھی کوئی بڑی پوزیشن ملی، آپ مجھے بتائیں ایسا کوئی ہے؟ ہمارے وزیر میں وزیر خارجہ، وہ ان کا وہ ایک ایک تعلق ہے نوجوان، پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ان کے مطلب گھر کی سیاست پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے. میں بالکل جو مطلب ایک مڈل کلاس کسی جس کا تعلق ہو، اس کا دور دور پارٹی سے گھر سے کسی کا تعلق نہ ہو، بالکل نیوٹرل ہو، ایسے تو کوئی بھی نہیں ہے. دور دور تک نہیں. بہت سے جو ہمارے اپنے اے سی ڈی سیز وغیرہ جو بنتے، سارے نوجوان نیوٹرل سے ہوتے ہیں. ابھی جو ہمارا ایک آیا ہے، کافی معاملات ہوتے ہیں. ابھی جو ہمارا ایک اے سی آیا ہے، اے سی سینٹرل کا بڑا سوشل میڈیا، حازم صاحب، آپ کو پتا ہے وہ تو کسی پارٹی سے نہیں تھا. سر اچھا، اس کی سوچ بڑی پیاری ہے. میں اس پروگرام کے تھرو ایک منٹ میں پوری بات پوری کر رہا ہوں. میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے دبئی میں رہنے والا شخص تھا، جس کی مطلب ہر سہولت تھی. اس نے دبئی کا اپنا فیوچر نہیں سوچا، اس نے پاکستان کا فیوچر. یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے. اور ہم ہر نوجوان کو چاہیے بیرون ملک جا کے، لیکن انہوں نے اپنی جو تعلیم تھی وہ پاکستان کے لیے انہوں نے یہاں پہ وقف کر دی ہے. وہ ہر نوجوان کو، لیکن یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے آپ کو بہت چینج کیا. سر اگر اسی طرح کے ہر نوجوانوں کو موقع ملے تو کیا بات ہوگی. لیکن سر آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سے 100% ایگری کروں گی. حازم صاحب نے بہت اچھی ان کی کارکردگی ہے، وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں کام اپنا، اور پوری دنیا نے اپریشیٹ کر رہی ہے. کچھ لوگ ان پہ کرٹیسائز کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے
لوگ جو ہیں جو ان کو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ پازیٹیو وے میں ان کے لیے بات کرتے ہیں، لیکن سر میں نے سنا ان کا بھی کوئی سیاسی تعلق ہے گھرانے کا، کچھ ایسی ہے کچھ کوئی منسٹر صاحب، میں یہاں پہ نام نہیں کوٹ کروں گی، وہ ان کے مطلب ان سے ان کا تعلق ہے؟ پتہ نہیں، یہ پتہ نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ انہوں نے ساری فیسلٹیز چھوڑی. دبئی میں رہائش پذیر تھا، وہ پاکستان آیا، کراچی آیا، خدمت کے لیے آیا. ہر نوجوان یہی سوچ رکھے ہمیں پاکستان کے لیے کچھ کرنا. یہاں تو وہی ہم رونا 70 سال سے کیا ہوا، ہمارا کیا ہوگا، یہ کیا ہو. کیوں اس سوچ کو کیوں بدل نہیں رہے؟ جیسے ہم نے ایک نعرہ بلدیاتی الیکشن میں لگایا تھا، بدلو کراچی، ایسے ہی ہمیں اپنی سوچ بدلنی ہوگی. ہر نوجوان کو اپنی سوچ بدلنی ہوگی، پاکستان کے لیے بدلنی ہوگی. ہم پاکستان کو بدلنا ہے، پاکستان کو آگے لانا ہے، تو کیوں ہم وہ سر سوچ آپ یہ باتیں نہیں کریں، تبدیلی کی باتیں مت کیا کریں، مجھے خان صاحب نہیں، کی یہ باتیں تبدیلی نہیں، وہ تو آپ کو پتہ ہے 4 سال میں آپ کو پتہ 4 سال تک صرف جھوٹ بولتا رہا. جب بلاول صاحب نے اوت لیا تھا تو انہوں نے بولا ویلکم ٹو پرانا پاکستان. جب خان صاحب نے اوت لیا تو انہوں نے کہا ویلکم ٹو نیا پاکستان. یہ نئے اور پرانے بھی ہم بیچ میں ہی اٹک کے رہ گئے، نہ نئے میں جا رہے نہ پرانے میں آ رہے. نہیں، وہ اس کا تو صرف جھوٹ اور یو ٹرن پہ تھا. 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. اس کی آپ دیکھو 4 سالہ حکومت میں کیا تھا، انڈے کٹے مرغیاں، آخر میں اللہ معاف کرے باتھ روم تک جا کے پہنچا. ہمارے باتھ روم صاف ستھرے ہونے. بھائی آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہو، آپ آکسفورڈ میں پڑھے، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے جرمنی اور اس کا جاپان کے بارڈر ساتھ ہے. تو یہ ہمارا وزیر اعظم تھا. 4 سال ہمارے تباہ ہو گئے، اس کی وجہ سے آج پاکستان اتنا پیچھے جا رہا ہے. مگر انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب 2023 کے الیکشن میں وزیر اعظم پاکستان بنیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کی حالت بدلیں گے. دیکھیں گے سر، ابھی تو فیڈرل منسٹر ہیں، بہت سارے کام انہوں نے کرنے، اب کر رہے ہیں. عوام ان کو جو ہے وزیر اعظم کی کرسی تک پہنچاتی ہے، کیا کرتی ہے، یہ تو ایک بہت ہی مطلب آگے جب الیکشنز ہوں گے اور اس کے بعد پتہ چلے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک شارٹ بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، خوش آمدید. بریک سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی. میں انوار صاحب آپ کے پاس آؤں گی. ہم نے دیکھا بلدیہ ٹاؤن میں آپ کافی تقاریر کا جو کمپٹیشنز بھی کرواتے ہیں اسٹوڈنٹس، اور مطلب ان کے بیچ میں اسٹوڈنٹس وغیرہ کے بیچ میں جو اسپیچز کا کمپٹیشن ہوتا ہے وہ آپ کراتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ کیسے خیال آیا آپ کے ذہن میں کہ مطلب تقاریر کرانے سے بچوں میں کیا کسی قسم کی کوئی موٹیویشن آتی ہے؟ کیا مطلب کس طرح سے سوچ کے آپ نے یہ تقریر کا جو کمپٹیشن کا اس کا وہ آپ نے آغاز کیا؟ دیکھیں اس وقت جو کراچی کی موجودہ حالت ہے نا اور پاکستان کی، وہاں پر آپ کو حق ملتا نہیں، آپ کو چھیننا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک آپ اپنے رائٹس کے لیے اپنی آواز بلند نہیں کریں گے نا تب تک کچھ ہونا نہیں ہے. بالکل. میں جس چیز پر کام کر رہا ہوں، میں کام کر رہا ہوں فریڈم آف اسپیچ کے اوپر. ٹھیک ہے، 3ری کلاس کی بچی یا بچہ بھی آپ کو بلدیہ ٹاؤن کے اندر اسپیچ کرتا ملے گا، اور مختلف چینلز کے اوپر اس بار میرے بچے جا رہے ہیں الحمدللہ. وہاں پر جائیں گے، وہاں پر اسپیچ کریں گے. کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈ ہو. ٹھیک ہے، ہمارے لوگوں کو معاشرے کی سمجھ میں آئے. جو یہ ہمارے یہاں آتے ہیں کہ ہم یہ دیں گے، ہم وہ دیں گے، ہمارے کو ووٹ دو، تو یہ 3ری کلاس کی بچی بھی سوال پوچھے کہ ہمارے یہاں سے نعرہ جو جا رہا ہے باہر کیوں دے رہا ہے. کا مطلب کیا، مطلب تقریر میں کیا میسج ہوتا ہے، کیا ٹاپک ہوتا ہے، کس حوالے سے آپ ان کو مطلب تقریر کرواتے ہیں؟ جو موضوعات ہوتے ہیں ان موضوعات میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا پرائرٹی دینی ہے کہ ہمارے بچوں کو حب الوطنی کا طریقہ پتا چلے کہ حب الوطنی کیا ہے، ہماری پاک فوج کی قربانیاں کیا ہیں. ابھی ہمارے کشمیر کا ایشو کیا ہے. میرے صرف اور صرف فاؤنڈیشن کے 2 پروگرام ہیں بلدیہ ٹاؤن میں. صرف ایک کشمیر ڈے پہ کرتا ہوں صدائے آزادی کے نام سے، ایک جشن آزادی پہ کرتا ہوں. صرف 2 پروگرام ہیں. بچہ جب آ کے بولتا ہے نا کشمیر میں جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں، بچے کو پتا چلے کہ کیا ہو رہا ہے، بچہ آواز بنے. عافیہ صدیقی کے لیے ہم نے آواز باقاعدہ بلند کی ہے. ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ تو اٹھانی بھی چاہیے. بالکل، اس میں تو میں بہت اپریشیٹ کروں گی آپ کو. انوار ہم کو تو جاری رکھیں گے، لیکن ایک شارٹ بریک لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیں. آپ بچوں میں کمپٹیشن کرواتے، کیا آپ نے پازیٹیو چینج دیکھا؟ دیکھیں بچوں میں بہت پازیٹیوٹی آئی ہے الحمدللہ. آج ہمارے اس معاشرے کا بچہ نیگیٹیوٹی کے بجائے پازیٹیوٹی کو پروموٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. آج وہ بچہ اسکولوں سے نکل کر ایوانوں تک جانے کا حوصلہ رکھتا ہے. آج وہ بچہ گلی محلوں میں کوئی بھی آ جائے تو اس سے بات کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے، اور خاص طور پہ صنف آہن کو ہماری ترجیحات میں لانا ہے.
تاکہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں اس ٹائم پر اگر کانفیڈنس ان میں بلڈ ہو گیا تو وہ آگے جا کر ماشاءاللہ آپ بھی ہماری بہن یہاں پر جو کام کر رہی ہیں، میری خواہش ہے کہ ہمارے علاقے کی بچیاں بھی اس طرح آگے بڑھیں، ان کو بھی راستے ملے، ان کو بولنا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ وہ معاشرے کی پوزیٹیوٹی بتا سکیں. مین فاؤنڈیشن کا ہمارا پرپس یہی ہے. اس وقت جو ہماری راشن ڈرائیو چل رہی ہے اس کا مقصد بھی صرف یہی ہے تاکہ لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیریں. اتنے مشکل حالات میں اس ٹائم یقین کریں میم کراچی چل رہا ہے، اتنی انفلیشن ہے یہاں پر کہ میں بتا نہیں سکتا کیسے کیسے کیس رجسٹر ہو رہے ہیں. اور میں آپ کے اس پلیٹ فارم سے ایک میسج اگر مجھے آپ پرمیشن دے تو ضرور کنوے کرنا چاہوں گا کہ مدینہ ینگسٹر فاؤنڈیشن نے جب تحقیق کی تو 50% ایسے کیس آئے ہیں جن کو ہم نے فوری طور پر نگلیکٹ کر دیا اور ریجیکٹ کر دیا، جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل بھی موجود ہیں، صبح ماوا بھی چل رہا ہے، گٹکا بھی چل رہا ہے، سگریٹ بھی چل رہے ہیں، پیکج بھی چل رہے ہیں، اور پھر وہ ہمارے یہاں پر آتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر راشن دیجیے. ان کو ہم نے فوری طور پر ریجیکشن کر دیا. اور میں دوسری تنظیموں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را پہلے تحقیق کریں پوری کہ آیا وہ ہیں مستحق یا نہیں ہے. آپ یہ ساری فضولیات چھوڑ دیں نا، آپ ماوے گٹکے چھوڑ دیں، آپ کی بہن بیٹیاں بھوکی بیٹھی ہوئے لیکن آپ کو اپنے شوق پورے کرنے. تو ہماری فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم یہی میسج ہمیشہ کنوے کرتے ہیں کہ بھائی ان ضرورت مندوں کو دیکھو جو واقعتاً ایسے ہوں، جو یتیم بیوہ ہمارے پاس مائیں ہیں، ان کو جا کر ہم دیں جن کے پاس نہیں ہے کوئی شخص کمانے والا. آج کل ہر دوسرا بندہ کمانے کے لیے اور ذخیرہ اندوزی کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا. تو ہماری پلیٹ فارم سے صرف اس ٹائم پر جو راشن ڈرائیو چل رہی ہے، ماضی میں بھی راشن ڈرائیو ہماری چل رہی ہے. پچھلے رمضان میں 200 گھروں میں ہم نے راشن تقسیم کیے. اس مرتبہ رائٹ ناؤ میرے پاس 125 کیس رجسٹرڈ ہیں. ایک فیملی کا 5,000 روپے کا پے کار ہے. اب مجھے بتائیں اس ٹائم پر 5.5-6 لاکھ روپے میں کہاں سے لے کر آؤں؟ صحیح بات ہے، بالکل. تو میں اسی وجہ سے صرف اور صرف اپنے لوگوں کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کراچی اس وقت مشکل میں ہے، اور کراچی والے ہی ہمیشہ سے کراچی کو مشکل سے نکالتے ہیں. اور اس مرتبہ بھی ہماری جیسی فاؤنڈیشنز دوسری بھی ہیں، سب کے ساتھ تعاون کریں. جو لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں، آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ تعاون کریں، آگے بڑھیں. اس وقت شہر کراچی آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے بعد آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں یا دوسری فاؤنڈیشنز کو آپ ڈونیشن دیں تاکہ وہ لوگ سحری آسانی سے کر سکیں. افطاری میں جو آپ لوگ اتنا بڑا دسترخوان لگاتے ہیں، اگر تھوڑی سی چیزیں ہم اپنے پڑوس میں دے دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا رمضان پورا ہو جائے گا، اور رمضان کی جو سنتے ہوں گی انشاءاللہ ہم وہ حاصل کر لیں گے. بالکل. رؤوف صاحب کیا کہیں گے؟ میرا نوجوانوں کے لیے خاص طور میرا جو حلقہ ہے ان نوجوانوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جیسے بھائی بولتے ہیں کہ گٹکا ماوا بہت سے نوجوان کھاتے ہیں. پہلے تو گٹکا ماوا سگریٹ اس سے دور رہیں. جو بچے ہمارے وہ تعلیم کی طرف آئیں، کیونکہ ہمارا تعلیم ہوگی تو شعور آئے گا. شعور آنے کے بعد وہ نوجوان اچھی نوکری پہ لگے گا، اپنا گھر سنبھالے گا، گھر کو چلائے گا. اور اس ملک کے لیے سوچنا چاہیے ہمارے نوجوانوں. جتنے بھی ہمارے نوجوان ہیں ان کو میرا پیغام ہے کہ آپ پاکستان کے لیے سوچو، کراچی کے لیے سوچو، اپنے لیے سوچو. کیونکہ ہم اپنے لیے سوچ نہیں رہے، پاکستان کے لیے نہیں سوچ رہے. ہم صرف سوچ رہے ہیں کہ 70 سالوں میں 75 سالوں میں انہوں نے یہ کیا، اس پارٹی نے یہ کیا، اس پارٹی نے کیا. ہمیں اس چیزوں سے نکلنا چاہیے. میں خود ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ذمہ دار ہوں، مگر ہر نوجوان کو پیغام دیتا ہوں. جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک پلیٹ فارم بنایا نوجوانوں کو آگے لانے کے لیے. یوتھ ونگ کو جیسے نوجوان ہے، جیسے 35 سال ہو جائے گا دوسرا نوجوان آگے آ جائے گا، کیونکہ میں تو گروم کر کے آگے نکل چکا ہوں گا، دوسرا نوجوان ایسے اس پلیٹ فارم پہ آئے گا. ایسے ہی ہم ہر نوجوان کو چاہیے آگے آئے، پاکستان کے لیے سوچے. اور خاص طور پہ یہ جو بھائی راشن ڈرائیو وغیرہ کر رہے ہیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں اپنے حلقے کے، کیونکہ ہمیں وہاں پتہ ہوتا ہے غریب کتنے. ہم جاتے ہیں کیونکہ جو گٹکا ماوا کھاتا ہے اس کی تو سوچ ہوتی ہے، وہ گھر کا فکر نہیں ہے. مگر ہم خود رات کے اندھیرے میں جاتے ہیں، جو لوگ ہیں غریب غربا ان کو راشن پہنچاتے ہیں. ابھی جیسا رمضان آئے گا تو ہماری کوشش ہوتی ہے اپنے حلقے میں جتنے بھی غریب غربا ہیں ان کو راشن ان کے گھر تک پہنچے. میں آپ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی اپنے پلیٹ فارم باخبر کراچی کی 21 کے ذریعے، جو اس طرح کی این جی اوز ہیں لیکن پہلے ان کی پوری انویسٹیگیشن کریں، پراپر وہ رجسٹرڈ ہیں، اس کے بعد آپ لوگ بھی اپنا اپنا کردار ادا کریں. جیسے جو ہے آپ کے ساتھ ہی مدینہ ینگسٹر فاؤنڈیشن والے بیٹھے ہیں، تو میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ یہ لوگ بہت اچھا کام کریں، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کریں. اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، جہاں جہاں لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ان سے بھی میں یہی کہوں گی کہ پلیز آپ لوگ بھی اس کار خیر میں اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ
کیونکہ واقعی اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے ان سفید پوش لوگوں کو، آپ لوگوں کی، آپ کی ڈونیشنز کی، جو ہے لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جو مستحق لوگ ہیں ان تک اس طرح سے ان کا جو حق ہے وہ پہنچ نہیں پاتا. لیکن جو عادی لوگ ہیں، جس طرح سبھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں گٹکا اور باقی دیگر لوگ جو ہے وہ جو ہے آپ لوگوں کو مینیپولیٹ کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے جو ہے نا جھوٹ بول کے اور جو مستحق لوگ ہیں ان کا حق لیتے ہیں. تو پہلے جس طرح سے آپ نے بہت اچھا کیا کہ 50 کیسز ایسے تھے کہ آپ نے پہلے ان کی انفارمیشن لی اور اس کے بعد آپ نے ان کو منع کر دیا. تو پلیز میں دوبارہ آپ لوگوں کو کہوں گی کہ جو باقی مستحق لوگ ہیں آپ لوگ ان کے بارے میں پہلے جانچ پڑتال کرنے کی بات آپ لوگ کریں. میں آپ سے بھی یہی کہوں گی لاسٹ میں کیا میسج ریکارڈ کروائیں گے آپ، پھر میں آپ کے پاس آؤں گی. دیکھیں میں لاسٹ میں صرف یہی میسج دینا چاہوں گا تمام لوگوں کو کہ رمضان آ رہا ہے، پوزیٹیوٹی کو پروموٹ کریں جتنا ہو سکے، اور رمضان کے اندر خدا را اپنے جو پڑوسی ان کا خیال رکھیں. چھوڑ دیں فاؤنڈیشنز والوں کو، اگر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، نہیں بلیو کر رہے، اگر ہم ہر فرد اپنے پڑوس کو دیکھیں، ہمارے پڑوسی بھوکے سو رہے ہیں، ہمارے علاقے کے اندر بچے بھوکے سو رہے ہیں، دودھ نہیں ہے بچوں کے پاس، اگر ہر فرد خود اٹھ کر اگر یہ ذمہ لے لے کہ ہم یہ کام کریں گے تو میرا خیال ہے میں کل ہی فاؤنڈیشن بند کر دوں گا اگر شہر کراچی کے اندر یہ چیز عام ہو جائے. شہر کراچی کے اندر اگر یہ چیز عام ہو جائے، اور کراچی اس وقت میم جس طریقے سے چل رہا ہے نا، اس وقت کراچی صرف یہی کہہ رہا ہے کہ میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں. تمام شہر نے پہنے ہوئے دستانے. صحیح بات ہے سر. انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر ہر شخص اپنا اپنا اس میں کردار ادا کرے اور جو ہے اپنے آس پاس اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھے کہ مطلب کوئی اس طرح سے نہیں جو بھوکا سو رہا ہے. کیونکہ مرنے کے بعد سب سے پہلا سوال آپ لوگوں سے بھی ہم سب سے یہی ہونا ہے کہ آپ نے اپنی لوگوں کے لیے کیا کیا. تو سر آپ کے پاس بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے اور میں آپ سے پھر سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ یا تو اپنی ملکوں میں ایک اس طرح کی یونین بنائیں یا پھر اس طرح کی کوئی ایک جگہ ہونی چاہیے کہ کوئی ایک ایسا ایماندار کوئی بزرگ ہونا چاہیے جو کہ آپ لوگ ہر مہینے 50-100 روپے جو ہے جمع کریں. سال میں کتنے پیسے سے جمع ہو جاتے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ ان کے کار خیر میں کام آئیں گے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی میں ذمہ داریاں بانٹی ہوئی ہیں. UC لیول کے صدر جنرل سیکرٹری ہوتے ہیں، وہاں سے ہم اسٹارٹ، کیونکہ میں خود ایک گراس روٹ کا ورکر ہوں. مجھے پتا ہے وہاں بہت سے مسئلے مسائل ہمارے پڑوسیوں کے، پہلے ہم انہی کی خدمت کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آگے جاتے ہیں. جو مستحقین ہیں عید پہ بھی ہم ان کی عید کی شاپنگ جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے پڑوسیوں کی، خاص جو میری UC ہیں 7 سے 8 UC ہیں، جو میرا PS ہے، میں خود جاتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ وہاں میں سوشل میڈیا کا استعمال نہ کروں، کیونکہ بہت سے سفید پوش لوگ ہیں جو نہیں آنا چاہتے میڈیا کے سامنے، پکچرز وغیرہ کتراتے ہیں، وہ آتے ہی نہیں ہیں. مگر ہم نے اس بار جو کرونا کے بعد سے آج تک ہم مدد کرتے ہیں اور سوشل میڈیا میں نہیں چلاتے. بہت اچھی بات ہے. بہت سے ہم ان کو نہیں دکھاتے. سر آپ کیا لاسٹ میسج ریکارڈ کروانا چاہیں گے؟ میرا لاسٹ میسج ہے کہ جو ہمارے نوجوان وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب پاکستان کے لیے بہت کر رہے ہیں. اب اس کا ٹائم آ رہا ہے، جیسے الیکشن، جنرل الیکشن کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان کو میں بولتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی میں آؤ، پاکستان پیپلز پارٹی کو مضبوط کرو، بلاول کو وزیر اعظم بناؤ. اس مشکل کا حل انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم کی طرف جائیں گے. بہت شکریہ آپ کا راؤ صاحب، آپ نے اپنا ٹائم دیا. میں انوار صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کے آپ آئے اور آپ نے اپنا ٹائم دیا. امید کرتی ہوں میرے ناظرین ہمارا پروگرام اچھا لگا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ندا سے خدا اجازت. مجھے، میرے مہمانوں کو، میری ٹیم کو دعا میں یاد رکھیں. فیڈ بیک دینا نہ بھولیں. اللہ حافظ.